Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss impact of Turkish aggression on Syrians. Uh, Even though the war has subsided, Syria continues to grapple with internal and external clashes. और उन्हीं clashes में आज हम जिक्र करेंगे the ones orchestrated by Turkish forces having their impact on availability of basic services like electricity, water and fuel, etc. As these attacks or these Turkish forces are attacking civilian infrastructure. So आज का जो सेशन है वो एक ह्यूमैनिटेरियन जो कंसर्न है उसको उजागर करेगा. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर वकास शेख आज हमारे साथ मौजूद हैं. ही इज सिटिंग ऑन माई राइट. A brief introduction of him. He is working in northeast Syria as a humanitarian. Moreover, he is a management professional with over 18 years of development sector experience in varying humanitarian contexts. On my left sits Usman Qazi, जो आज इस गुफ्तगू में शरीक होंगे. He is a highly skilled sustainable development, post-crisis recovery and humanitarian response professional with around 30 years of progressively responsible experience across a score of countries. आप कई ज़ुबानों में कन्वर्सेंट हैं एंड मैं बड़ा मुतासर हुआ ये पढ़कर. इंग्लिश, अरबिक, पश्तो, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी as well as Bravi, Bangla and Balochi. Usman is passionate about promoting the humanitarian development, peace building nexus, institutional strengthening, capacity development and training. Moreover, he enjoys poetry, literature and art. So, ये 2023 का आखिरी सेशन है और इसके साथ ही हम अगले बरस में दाखिल होंगे. आप लोगों को अगले बरस के लिए नेक तमन्नाएं. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है वो आप साइलेंट मोड में कर दें. इसके साथ ही लेट्स वेलकम उस्मान काजी एंड वकास शेख. थैंक यू. इट्स एन अटमोस्ट प्लेजर और शुक्रगुज़ार हूँ ब्लैक होल का कि उन्होंने वकास के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका दिया. आई नो वकास फॉर मैनी ईयर. ही इज़ अ वेरी पैशनेट एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल. तो गुफ्तगू सीरिया के बारे में है. मेरा पस मंज़र ये है कि मैंने 2018 जनवरी से अब तक वक्तन फ़वक्तन सीरिया में काम किया है. और कुछ ओवरव्यू जोग्राफिकली अगर हम देखें सीरिया को तो लेकिन उसको जानने के लिए जो आप नक्शा देख रहे हैं इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें उसके तारीख़ी पस मंज़र में जाना पड़ेगा. यानी रीसेंट हिस्ट्री जो पिछले एक अशरे की तारीख़ है उसकी. तो सीरिया में जो क्राइसिस है उसका आगाज़ बुनियादी तौर पर अवामी एहतजाज से हुआ और अवामी एहतजाज की बहुत सारी तौजीहात दी जाती हैं. मेरे ज़ाती ख़याल में उसकी सबसे अहम वजह अचानक से सीरिया में न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का नफाज था जिसकी वजह से पब्लिक सब्सिडीज़ कम हुई, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट मेंटेन कर रही थी वो बग़ैर तैयारी, बग़ैर इस्तेदादकारी, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लोगों को हैंड ओवर किया गया और वो कोलैप्स कर गया. और ये सिलसिला इस सदी के आगाज़ से शुरू था. तो और उसके नतीजे में ख़ुसूसन शुमाल में यानी हलब के आसपास और अल रक्का आप देख रहे होंगे ये सलेटी रंग के नहीं है मुझे तो आप बेहतर है जी. चलिए शुक्रिया. तो ये अल रक्का वगैरह के इलाके में ये हुआ कि ये सीरिया का और देर ज़ोर ये इलाके सीरिया की एक तरह से समझिए कि वीट प्रोड्यूसिंग, ग्रेन प्रोड्यूसिंग बेल्ट थी, ग्रीन एरिया था. तो इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम वही था कि गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन करती थी और फार्मर्स से मालिया लेती थी और पंप्स वगैरह का सारा इंतज़ाम उसके ज़िम्मे था. तो जब उन्हें बवजूद न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की तरफ आना पड़ा तो इसमें से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेंशन कम कर दिया और कम्युनिटीज़ को हैंड ओवर कर दिया मकामी एंटिटीज़ को, जिनकी मेरी राय में कैपेसिटी ठीक से बिल्ड नहीं की गई थी. चुनाचे रूरल इकोनॉमी कोलैप्स होती गई और लोग शहरों की तरफ आते गए, ख़ुसूसन हलब के आसपास और कामिशली में और इवन रूरल डेमास्कस में बहुत सारा अर्बन इन्फ्लक्स हुआ. तो जब रूरल एरिया से लोग आए तो वो कंजर्वेटिव लोग थे, उन्हें ये शहर का सिस्टम अजीब सा लगा. फिर वो
انہیں اس انفلکس کو بسانے کے لیے کوئی پالیسی وجود نہیں رکھتی تھی. تو گیٹوز نمودار ہوئے. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ جو سیریا مڈل ایسٹ کے جو گھیٹوز ہیں وہ ہمارے ہاں کی پلانڈ آبادیوں جیسے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ مجھے کسی نے کہا یہ انفارمل سیٹلمنٹ ہے. دیٹ لک لائک اے پرفیکٹلی ویل آرگنائزڈ سیٹلمنٹ. یہ جیسے پیچھے فلیٹ ہیں پی ایچ اے کے بالکل اسی طرز کے, اور انڈر گراؤنڈ سیوریج وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ایک اپنی پولیٹیکل اکانومی. ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. باہر کے وہ علاقے جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ریبیلین کا مرکز بنے. تو بہت ساری ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی گریونسز تھیں وہ جینوئن تھیں, جو کہ سینٹرلائزڈ کنٹرول سینٹرلائزڈ اکانومی میں ہو ہی جاتی ہیں, جیسا کہ ہمارے پاس ان دا ریٹروسپیکٹ سوویت یونین اور دیگر سینٹرلائزڈ اکانومیز کا تجربہ ہے. تو باہر کیف یوں ہوا کہ بہت بروٹلی سیریا کی ہسٹری رہی ہے, اور تمام ڈکٹیٹوریل ریجیمز کی, کہ وہ ڈسنٹ کو کچلتے ہیں, اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے. تو سیریا میں بھی ایسا ہوا, اور خصوصاً جنوب میں آپ دیکھیں دمشق کے نیچے جو علاقے ہیں, یہاں پر درا ایک علاقہ ہے. تو درا سے اس کا آغاز ہوا اور دمشق شہر تک آیا, اور اس کو بروٹلی سپریس کیا. نہیں معلوم کہ کتنے لوگ مرے, لیکن بہت سارے لوگ مسنگ ہیں ابھی تک, اور بہت سارے لوگ فارملی بھی جیلوں میں ہیں. تو اچانک اس بغاوت کی جو چنگاری ہے وہ فوج تک بھی پہنچ گئی, اور کہا جاتا ہے کہ 21 جرنیلوں نے بغاوت کی. اچھا ایک اور جو ہمارے یہاں مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ گویا یہ کوئی فرقہ وارانہ جنگ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہم ہر چیز کو فرقہ وارانہ اینک لگا کر دیکھتے ہیں. سیریا میں تو نام سے بھی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ویسے بائی دا وے سیریا میں 82% سے زیادہ آبادی سنی ہے. اہل تشیبہ اثنا عشری کم تعداد میں ہیں, عیسائی ان سے زیادہ ہیں, اور بہت تھوڑی سی تعداد میں علوی ہیں. لیکن دس ڈزنٹ میٹر ان سیرین پالیٹکس, ان سیرین اکانومی اینڈ سوسائٹی, دس از ارریلیونٹ. تو باہر کیف جو جرنیل جنہوں نے بغاوت کی اس میں بھی ہر مذہب اور ہر قوم اور ہر قسم کے لوگ شامل تھے. تو جب کافی بدامنی ہو گئی شروع کے ہی دنوں میں, تو پھر آس پاس اور دور دراز کی حکومتوں نے اس میں انٹرونشن شروع کر دی. جنوب کے علاقے میں, جنوب اور مشرق میں اردن میں کیمپس بنائے گئے, اور وہاں سے لوگوں کو اسلحہ دے کر اور رقم دے کر جہاد کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور ترکیہ نے بھی شمال مغرب میں اور شمال مشرق دونوں طرف سے اس نے اپنا اثر و نفوذ بڑھانا شروع کیا. 2000 اچھا اس دوران ایک وہ فینومینا جو ابھر کر سامنے آیا جس نے ان سب لوگوں کو کچھ ہچکچانے پر یا سوچنے پہ مجبور کیا, وہ تھا داعش کا ظہور ان علاقوں میں. تو داعش نے, آپ دیکھیے گا کہ یہاں الرقہ نام کی ایک جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نارتھ میں, بالکل سینٹر میں نارتھ میں. تو الرقہ کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا سیریا کے لیے, اور اسی علاقے میں ہی اور اسے ذرا نیچے سیریا کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں, جو جہاں پر ریفائنریز تھیں, جہاں سے پمپنگ سٹیشنز تھے. تو وہ داعش نے اس پر قبضہ کر لیا, اور تیل کروڈ آئل خصوصاً اس کو کوٹ ان کوٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو وہ ترکی کو ایکسپورٹ کر رہے تھے. تیل چوری کر کے سیریا کا, اور وہ ترکی کو ایکسپورٹ کر رہے تھے. اور شروع میں وہ ٹینکرز کے ذریعے لے جاتے رہے, اور وہ کہتے ہیں اردو میں کہ جی چوری کا کپڑا تو بانسوں کے گز. تو اس کی کچھ عینی شاہدین, اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے میرے پاس, اگرچہ کچھ اکیڈمک کام بھی موجود ہے, لیکن اینیکڈوٹل ایویڈنس یہ ہے کہ وہ نوٹ گننے کی بھی زحمت نہیں کرتے تھے ڈالرز کی, بس ایسے ہاتھ سے اندازہ لگایا کتنے ہیں اور پک اپ میں ڈالا اور لے گئے. پھر مزید دیدہ دلیری کی انتہا دیکھیے کہ داعش نے, کہا جاتا ہے کہ ترکی کے تعاون سے ایک پائپ لائن بچھا دی العمرا آئل فیلڈ سے اور ان علاقوں سے ٹرکش بارڈر تک, کہ ٹینکرز میں لے جانا تو ذرا مہنگا پڑ رہا ہے اور کمبرسم ہے, تو پائپ لائن بچھا کر تیل وہاں جانا شروع ہو گیا. اور ان پیسوں سے انہوں نے بہت سارے مقامی لوگوں کو جو ویسے بدحال تھے, اکانومی کو لیپس کر گئی تھی, بھرتی کرنا شروع کیا بطور سپاہی اور بطور پولیس مین. تو 2015 کی بات ہے, میں تاجکستان میں تھا, اور میں صبح اٹھا تو ایک کولڈ وار ٹائپ کا انسیڈنٹ ہو چکا تھا. رشیا نے
انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائل مار کے اس پائپ لائن کو تباہ کر دیا اور آئل انسٹالیشنز کو بھی نقصان پہنچا، جس سے وہ جو داعش کی ریونیو سٹریم تھی وہ ایک دم کولیپس کر گئی اور اوور نائٹ ڈسرشنز شروع ہو گئیں لوگوں نے اس کو چھوڑ کر. یعنی کچھ تو ہارڈ کور آئیڈیالوجیکل داعش کے لوگ تھے، لیکن جو باقی بیچارے تنخواہ کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے وہ چھوڑ کے جاتے رہے. اب اتفاق دیکھیے کہ پھر داعش کو کچلنے کا خیال بھی آ گیا ویسٹ کو بھی، اور رقہ کو انہوں نے بمباری کر کے فلیٹن کر دیا جو داعش کا کیپٹل تھا سیریا میں. اور جو بچے کھچے علاقے تھے ان کو داعش والے بوبی ٹریپ کر کے موسٹلی وہ شمال کی طرف چلے گئے، یہ شمال مشرق میں دیر زور کی طرف، یہ دریا کے فرات کے ساتھ ساتھ المیادین اور البو کمال ان کے دو بڑے وہاں مراکز تھے جن کو پھر بعد میں اس دوران جب غیر یقینی کیفیت بڑھ گئی اور سیریا کا فیوچر بڑا غیر یقینی ہو گیا، 2018 کی جولائی تک سیریا کا 18% رقبہ اور 21% آبادی گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی. باقی ملک جو تھا وہ بالکنائز ہو چکا تھا. یہاں ساؤتھ میں دمشق سے نیچے ایون رورل ڈیماسکس کے ساتھ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو غوطہ نام کی ایک جگہ تھی جس پر بڑا شور و غوغا ہمارے یہاں مچایا جا رہا تھا اور اس طرح. اور الیپو سے لاسٹ لیٹر فرام الیپو نام کی ویڈیوز آ رہی تھیں، لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی. اور میں 2018 میں پہنچا تو تب تک وہاں پر 2G تھا، موبائل کی جو سپیڈ تھی جس پر لائیو سٹریمنگ ممکن ہی نہیں ہے. بمشکل واٹس ایپ کا میسج آتا ہے. تو اٹ واز ویری انٹریگنگ کہ وہ لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے الیپو جیسی جگہ سے. تو اچھا، پھر آپ میں سے کسی دوست نے اگر ویڈیو بنانے کا شوق کیا ہو نا، تو آپ ہاتھ سے ویڈیو کیمرہ پکڑتے ہیں تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ جمپ آ جاتا ہے. وہ ایک انتہائی اسموتھ 3D فلمنگ ہو رہی تھی جو لائیو سٹریمنگ. تو پھر میری جو ہمسر ہیں، میری شریک حیات، وہ پڑھاتی ہیں زیبسٹ میں اور وہ پڑھاتی ہیں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کیمرے کو ایک ریل پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اسے جھٹکا نہ ملے. تو وہ بڑا یہ ایک ایلیبوریٹ منضبط سلسلہ تھا. تو خیر 2018 میں یہ ہوا کہ اس سے ذرا پہلے سے رشیا اور ایران ریجیم کی مدد کو آ گئے. ان کے اپنے کچھ جو پولیٹیکل مقاصد ہیں اور اس پر پھر کسی اور نشست میں اگر ضرورت پڑی یا موقع ملا تو بات کریں گے کہ رشیا کیوں انٹرسٹڈ ہے سیریا میں. مختصراً یہ کہ کھیل سارا تیل کا ہے. تو خیر نارتھ ایسٹ میں کردش آبادی ہے اکثریت میں. دیر زور میں تقریباً عرب اور کرد برابر ہیں، مگر الحسا کے جو اوپر تھا نارتھ ایسٹ بھائی اچھا وہ سو گیا تھا. اچھا نو وریز. تو یہ جو آپ کو گرے ایریاز نظر آ رہے ہیں اس میں سلیٹی رنگ کے، ان میں کردش اکثریت ہے اور وہ گرین ایریاز میں بھی اوپر تک. تو وہ کردوں نے ایک اتھارٹی بنائی جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ اپنے آپ کو سیرین ڈیموکریٹک کاؤنسل کہتے ہیں. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ کردستان نہیں کہتے خود کو، سیریا کے ساتھ وہ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں. اس کی بھی پھر کچھ وجوہات ہیں کہ سیریا میں جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ تھا وہ بڑا سکسیزفل تھا. ایون جن لوگوں نے بغاوت کی فوجیوں نے، وہ بھی فری سیرین آرمی کہتے تھے خود کو. تو مور اور لیس جو لوگ سیریا کا پاسپورٹ کبھی بھی رکھتے تھے یا سیریا کے سٹیزنز ہیں، ان میں سیرین آئیڈینٹی بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو ترکی کی جو انٹرونشن ہے جو آج کا موضوع ہے وہ موسٹلی نارتھ ویسٹ میں ہے. نارتھ ایسٹ میں بھی ان کی انٹرونشن تھی، لیکن وہاں ان کے امریکہ سے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے چونکہ ترکی کے اپنے اندر جو کردش مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے اور کافی انہوں نے بروٹلی اس کو سپریس کیا ہے جو کردش نیشنلسٹ موومنٹ ہے ٹرکی کے اندر. ایون جو ماڈریٹ کردز ہیں ان کا ترکی سے اختلاف ایک بات پر ہے کہ آپ الفابیٹ میں کیو کا لیٹر شامل کر لیں، وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہیں. انسیکیورٹیز ہیں ان کی یا جو بھی ہیں. تو نارتھ ایسٹ میں جو کرد ہیں وہ ان کی خود مختاری پر انہیں امریکہ کی کچھ سپورٹ حاصل ہے بڑی ویزیبلی، اور عراق سے ان کو زیادہ مدد مل رہی ہے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ عراق کا کیا عمل دخل ہے. اور زیادہ جو ترکی کا تقریباً تھرو پراکسیز کنٹرول ہے وہ سبز ایریا میں ہے، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی نارتھ ویسٹ میں ادلب نام ہے صوبے کا. تو یہ ہوا کہ سیرین گورنمنٹ نے رشین نیگوسیٹرز کی مدد سے جن علاقوں کو واپس قبضے میں لیا جو وہاں پر ہارڈ کور فائٹرز تھے، ان کو ایمنیسٹی تو نہیں کہنا چاہیے، کمپرومائز کر کے اجازت دی کہ وہ اپنے لائٹ ویپنز رکھ کر بسوں میں بیٹھ کے اور ادلب چلے جائیں. تو پورے سیریا سے جتنے بھی
علاقے حکومت قبضہ کرتے گئی, وہاں سے جو فائٹرز تھے وہ ادلب میں جمع ہوتے گئے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم نے میپنگ کی تو کوئی 19 گروپ تھے جو باہم متحارب ہیں, جو سب کے سب ادلب میں جمع ہیں. اور ادلب از فری فار آل, وائلڈ ویسٹ. ایک گلی میں ایک پارٹی کا کنٹرول ہے, فیلاق الرحمان ہے, مغاویر الثورہ ہیں, اور حیات التحریر الشام ہے, اور داعش بھی موجود ہے, اور القاعدہ بھی موجود ہے, اینڈ النصرہ فرنٹ بھی موجود ہے. یو نو اٹ اینڈ اٹس دیئر. تو وہاں پر پریکٹیکلی ترکی موجود ہے, اس کا ایکسیس بھی ترکی سے ہے. اچھا, اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ نے ایک جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کیا, جسے اس وقت رشیا نے ویٹو نہیں کیا. اسے کہتے ہیں ہول آف سیریا ریزولوشن. اس کو کوئی نمبر بھی ہے, میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں, 2218 ہے یا کیا ہے. خیر, تو ہول آف سیریا ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ فار سیونگ لائیوز اینڈ فار ہیومینیٹیرین رسپانس دی رسپونڈرز آر فری ٹو انٹر سیریا ود آؤٹ necessarily the agreement of the Syrian government. تو 3 ہبز بنائے گئے تھے کراس بارڈر کے. ایک ساؤتھ میں جو آپ گرین سا ایریا دیکھ رہے ہیں, اس کے نیچے جارڈن میں الزاتری کیمپ سے اوپر الزرقہ ڈیزرٹ میں. ایک ٹرکی میں ادلب سے اوپر, اس جگہ کا نام ہے غازی عنتب. وہ ٹرکی کا بیسیکلی عرب علاقہ ہے وہ. اور تیسرا ہب عمودہ میں ہے, عراق میں. تو یہ ساؤتھ پر تو اب تقریباً گورنمنٹ کا مکمل قبضہ ہے, تو وہ ساؤتھ والا ریڈنڈنٹ ہو گیا سلسلہ. نارتھ ویسٹ کو ابھی بھی سپورٹ باہر سے جاری ہے انڈر ہول آف سیریا. یہ ریزولوشن ہر سال رینیو ہونے آتا تھا. پچھلے 4 سال سے یہ 6 مہینے کے لیے ریویو ہو رہا ہے بیکاز آف رشین پریشر, اور وہ ویٹو کر چکے ہیں کئی بار, جب تک الفاظ ان کی مرضی کے اس میں نہیں تھے. بہت سارا پیس پروسیس بھی 3-4, ایک جنیوا پروسیس چل رہا ہے, ایک آستانہ پروسیس چل رہا ہے, ایک ریاض پروسیس چل رہا ہے, لیکن کوئی ایک طرح کا اسٹیل میٹ ہے. تو اس کا پھر انہوں نے حل یہ نکالا ہے گورنمنٹ کی کمر توڑنے کے لیے کہ اس پر یک طرفہ اقتصادی پابندیاں, مطلب انہیں سینکشنز بھی نہیں, انہیں UN کی زبان میں کہتے ہیں یونیلیٹرل کوئرسو میجرز, وہ لگا رکھے ہیں, جس کی وجہ سے اسے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. جو اس کے تیل کے کنویں ہیں وہ امریکی کنٹرول میں ہیں, وہاں مرسنریز ہیں جو کہ اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ کافی اوپیک ہے کہ وہ تیل کون خرید رہا ہے اور اس کا ریونیو کہاں پر جا رہا ہے. جو اس میں لیٹسٹ فلیئر آیا ہے ترکی اور ہاں, ایک چیز اور میں بھول جاؤں گا کہ الیپو سے نارتھ میں ایک ضلع ہے, یہ الباب سے اس طرف, اس کا نام ہے عفرین. ترکی نے اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کی صریح خلاف ورزی میں اس علاقے کو انیکس کر لیا ہے, ضم کر لیا ہے اپنے اندر. حالانکہ وہ ٹرکش علاقہ ہے اور وہاں ٹرکش فلیگ لہرا رہا ہے, مطلب وہ سیریا کا ڈسٹرکٹ تھا کردش عفرین, اور وہاں سے کافی انہوں نے ڈیموگرافک چینجز بھی کی ہیں. ترکمانوں اور عربوں کو لا کے بسایا ہے, کردوں کو نکال دیا ہے, بہت سارے ان میں سے بھاگ کے دمشق آ گئے, کچھ حلب چلے گئے. تو یہ ہے اس کا اوور آل بیک گراؤنڈ. جو لیٹسٹ فلیئرز اس میں آئے ہیں اور جو ایک وارفیئر نے ایک نیا رنگ پکڑا ہے, جس کے بہت ہی گمبھیر اثرات ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یونیلیٹرل کوئرسو میجرز کے اثرات تو ہیں ہی ہیں, اور تیل وغیرہ کی چوری کے, لیکن اب کافی جو انٹرونشن ہے وہ براہ راست ہو گئی ہے تھرو ڈرون وارفیئر. تو اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں, اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات وقاص کے پاس ہیں. مجھے سیریا چھوڑے ہوئے کوئی 4 مہینے ہو گئے اب, اور ملازمت بھی چھوڑے ہوئے, اسی لیے میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں. تو وقاص. تھینک یو عثمان صاحب. عثمان بھائی کے ساتھ جس طرح بتایا انہوں نے, بہت عرصے سے تعلق ہے. سو آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ گریٹفل کہ آئی ایم شیئرنگ دا اسٹیج ود عثمان بھائی. جسٹ ٹو پٹ دس ان اے لارجر پرسپیکٹیو, آئی تھنک کہ جو ہم آج دا ٹاپک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از only to provide a more wider perspective on the narrative in Syria. ہم عموماً آج کل تو جس طرح غزہ کے اوپر بہت میڈیا پہ بھی اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بہت نیریٹو ہیں. آئی تھنک what is important to know is that یہ جو پورا علاقہ ہے, دس بٹوین یوفریٹس اینڈ ٹگرس, کریڈل آف سویلائزیشن, یہاں پہ 10,000 BC سے سویلائزیشنز آئی ہیں اور رہ رہی ہیں.
this whole area has layers of culture and diversity, جس طرح عثمان بھائی نے بھی ذکر کیا. And I think Gaza is obviously a very important part of this whole narrative. But this whole region has multiple conflicts, protracted conflicts, which have continued for so long without us or anyone. ہم اس سے مراد ہے کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. No one knows how many people Turkey kills every month in Syria. No one talks about it because ہمارے پاس وہ فگرز نہیں آتے. But Turkey does that. اب آپ خود سوچیں کہ ایک مسلم ملک اگر دوسرے مسلم ملک پہ ہر مہینے 4 سے 5 لوگ مار رہا ہو تو what would be the narrative around that? We know that what Israel is doing is wrong, but what Turkey has done for the last 3-4 years is also wrong. And so I think this idea right now for this talk جو کہ ہم as a humanitarian, یہ بھی میں بالکل واضح کر دوں کہ ہمارا پرسپیکٹیو بہت لمیٹیڈ ہے. میں بالکل پولیٹیکل لینڈسکیپ نہیں جانتا. عثمان بھائی تو از مچ مور لرنڈ دین آئی ایم. سو مائی فوکس از اونلی آن وٹ دس لیڈس ٹو ان ٹرمز آف ہیومن کاسٹ. وہ بچہ جس کا والد مر گیا ہے یا جس کے پاس اسکول نہیں ہے اب کیونکہ اسکول تباہ ہو گیا ہے, یا جس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکے, اور ڈاکٹر ہی نہیں ہے ٹو بی بگن ود. تو what is the cost of that? And this is the idea for this talk. And it's not to suggest that we can change anything. یہ بھی میں واضح کر دوں کہ as a humanitarian we have a very limited scope of doing what is right. اور اسی وجہ سے ہم we focus on what we can do. And what we can do is provide health, provide education, provide certain services. But at the same time, as a human, it is our also responsibility to let people know کہ جی there is something wrong happening, and maybe at some level we can raise that as a topic. عثمان بھائی نے جس طرح ذکر کیا کہ my focus is on North East Syria, تو یہ جو گرے کہہ سکتے ہیں آپ بالکل ریجن ہے. میں اس وقت کام کر رہا ہوں across all of this grey area, so we have projects in health across all of this area. So in that sense what I have seen on a day-to-day basis is انفارمل سیٹلمنٹ جس طرح عثمان بھائی نے ذکر کیا, وچ آر کلیکٹیو سینٹرز, جو بلڈنگز انہوں نے 10-12-20 اکٹھی کی, اس کے اندر پھر جو آئی ڈی پیز جسے کہتے ہیں انٹرنلی ڈسپلیس پیپل, وہ آ کے رہ رہے ہیں اور یہ مختلف علاقوں سے آ کے رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے شہر, اس کے علاوہ اسکولز جو کہ اب کام نہیں کرتے, ان کے اندر پھر انہوں نے اس طرح کے کلیکٹیو سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں. واٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از 2 اسپیسیفک ایونٹس جو کہ پچھلے سال میں ہوئے ہیں, پچھلے 4 مہینے میں ہوئے ہیں. ون واز ان اکٹوبر. اگین دا کانٹیکسٹ, دا ریزنس, اس میں میں بالکل مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے, سو آئی کانٹ سے وائی اٹ ہیپنڈ واٹ ہیپنڈ, بٹ آئی ڈو نو کہ ٹرکی کیریڈ آؤٹ, بلکہ اردوغان کیم آن اسٹیٹ میڈیا اینڈ سیڈ کہ جی بیکاز آف کردش اٹیک ان ٹرکی, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے ایک ٹرکش سولجر شاید شہید مارے گئے تھے. ٹرکی اردوغان سیٹ کہ وی ول ناؤ ٹارگیٹ آل انفراسٹرکچر, سویلین پاور اسٹرکچر, ہیلتھ, ایوری تھنگ از ناؤ فیئر پلے جسے کہتے ہیں. سو دے کیریڈ آؤٹ اینڈ October 3rd یا 4th ہے, اس کے بعد پورا میں خیال ہے کوئی 3 ہفتے دے کیریڈ آؤٹ سسٹمیٹک ڈرون اسٹرائکس اکراس دی انرجی انفراسٹرکچر ان سیریا, جس میں ایک پاور اسٹیشن ہے سویدیا کے نام سے. اٹ از دا موسٹ سورٹ آف سمجھ لیں بگیسٹ پاور اسٹیشن ان نارتھ ایسٹ سیریا. اٹ پرووائڈز انرجی سپلائی ٹو آل آف ہاساکے. آپ اگر الحاساکے دیکھ رہے ہوں یہاں پہ, سو آل آف دس از ون بگ پروونس, یا اس کو وہاں پہ گورنریٹ کہتے ہیں. اینڈ اٹ ہاؤزز, جس طرح عثمان بھائی نے ذکر کیا, دا موسٹ پاپولیشن بیکاز پیپل ہیو مووڈ ٹو ہاساکے. Because of that strike on Savedia, there was no electricity for at least 2 days, but then اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ابھی تک it hasn't recovered fully. اور اس کے بعد پھر ایک اور ایونٹ ہوا ہے جس کا بھی ذکر کروں گا. So that is one element. Then they carried out strikes on water infrastructure. ایک چیز جو عثمان بھائی نے بھی ذکر کی کہ this area which has been contested by different actors, Turkey, Russia, US,
and the government of Syria itself, Bashar al-Assad bhi zahir hai, is a very big player in this, is it's not a sectarian war. It is, however, a war of power and influence. So whenever there is a gap, a vacuum created by any event, चाहे वो एक player का यहाँ से attention divert ही क्यों ना हो, Ukraine was a prime example जिसमें US and Russia were involved, and so वहाँ पे चूँकि attention सारी divert हो गई, so then other players in Syria took the advantage and then started carrying out attacks. यही एक narrative है, clear है, जो अभी भी चल रही है. Because of what is happening in Gaza, the Irani influence in Syria has taken over, and it has continued to strike US bases जो कि इस वक्त हैं active in Syria, and that has allowed for Israel to then also carry out strikes in Syria. So again, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि जी why does it happen and what happens, but what I do know is that इस वक्त जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक the people in need से कह सकते हैं. People in need is a very simple broad categorization जो हम humanitarians करते हैं हर जगह पे. It basically says कि जी कितने लोगों के पास खाने को चीज़ें नहीं हैं, पीने को पानी नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है. 16.7 million people currently in Syria are people classified as people in need. आप खुद सोचें 16.7 million people, और इसकी मैं एक आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा जो कि ये है जी. ये स्ट्रेस कैटेगरीज दिखा रही है आपको पूरे सीरिया में. ये भी बताता चलूँ कि ये जो वाइट है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ का डेटा नहीं मिलता और उसकी वजह बिल्कुल ऐसी ही है क्योंकि वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता डेटा कलेक्ट करने. सो यू कैन देन इमेजिन कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी. बट ये डेटा आपको सिर्फ ये दिखा रहा है, और ये यूएन उस्मान भाई करते हैं, ओचा करता है. Exactly. And this the red, as you can see, is catastrophic. और वो आपको नज़र आ रहा है कि across north, चाहे वो north east हो चाहे वो north west हो, is the predominant area. और इसके अंदर एक और जो interesting चीज़ है वो ये कि जब आप people in need की जब बात करें तो उसके अंदर sectors क्या हैं, और आप यहाँ पे data से भी देख रहे होंगे कि how it has over the last 2 years increased significantly. सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आज नोटिस की, जिसकी मुझे अभी तक वजह नहीं समझ आई, बट आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इज़ बाकी तमाम सेक्टर्स प्रोटेक्शन से लेके फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर तक आप देखेंगे कि 2024 में बार्स इंक्रीज़ हो रही हैं. सो पीपल इन नीड हैव इंक्रीज. हेल्थ सिर्फ एक है सेक्टर जो 2024 में पीछे कम हुआ है, बट नॉट दैट मच, ओनली 0.4 मिलियन के करीब. पार्ट ऑफ इट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल्सो कि हेल्थ के ऊपर फोकस अब सब डोनर्स का, सब ह्यूमैनिटेरियंस का ज़्यादा है पिछले साल में, एंड मे बी दैट हैज़ हेल्प्ड कंट्रीब्यूट टू अ लेसनिंग ऑफ दिस. बट एट द सेम टाइम 14.9 million people in need of health services is a lot. So this gives you a categorization कि अच्छा ये चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे at catastrophic levels नहीं मौजूद. So you can then imagine a country which has been a hub for culture, for diversity. This was a cradle of civilization. यहाँ पे Sumerians से लेके Akkadians से लेके Assyrians, these have been layers of human waves that have come and established cultures and empires here, which has now devastated to the extent कि वहाँ पे लोगों के पास ये चीज़ें मुयसर नहीं हैं. अच्छा, कमिंग बैक, सॉरी. सो अक्टूबर में ये अटैक्स किए गए जिसकी वजह से फिर आपने विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग इन दिस. दिस वाज नॉट द ओनली इवेंट हाउएवर. इससे पहले भी होते रहे हैं अटैक्स, बट दीज हैव बीन फोकस्ड ऑन मिलिट्री टारगेट्स विद इन सीरिया, एंड टर्की हैज़ ओनली फोकस्ड ऑन मिलिट्री टारगेट्स. अक्टूबर में ये शिफ्ट आया था कि अर्दोगान सेड कि वी विल नाउ टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके ऊपर आई एम श्योर क्योंकि मीडिया में कहीं किसी ने बात नहीं की तो नो वन एक्चुअली इवन टॉक्ड अबाउट इट कि अच्छा भी हाउ इज़ दैट अंडर एनी ह्यूमैनिटेरियन लॉ अलाउड नेबरिंग कंट्री targeting your infrastructure. How is that even allowed? Why?
ایگزیکٹلی سویلین انفراسٹرکچر جس کے اندر پھر کیجولیٹیز بھی ہوئیں, کوئی 18 سے زائد لوگ مرے جو کہ who were civilians, who were not in any way affiliated with any army. دین ڈسمبر, ابھی 5 دن پہلے, ڈسمبر 23 کو اگین یہ جو نیریٹو ہے جس میں باقی ایکٹرز نے کچھ شروع کیا نا, اوبویسلی دس ایز لنکیجز جو کہ شاید ایز ہیومینیٹیرین مجھے کبھی پتہ بھی نہیں چلیں گے, بٹ سم تھنگ ہیپنڈ وچ انسٹیگیٹڈ a strike in Iraq on Turkish forces that led to, اور اس میں شاید 2 soldiers مارے گئے تھے ٹرکی کے, that led to Turkey then carrying out from December 23rd till the 29th, بلکہ 30th تک, ابھی میں نے کل ہی رپورٹ پڑھی ہے, again on infrastructure. This time Erdogan didn't even کہ انہوں نے اس کی بھی زحمت نہیں کی کہ میں بتاؤں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. They just continue to carry out damage and strikes on infrastructure. So oil wells, جس طرح عثمان بھائی نے ذکر کیا, in North East Syria. Now there is a concentration of oil wells in North East Syria. Oil wells is the primary source of income for North East Syria. Agriculture وہاں پہ ہے نہیں, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو which is affiliated with the Euphrates water being limited by Turkey. Euphrates and Tigris flow through Turkey into Syria and Iraq. For hydroelectric power, Turkey has rightly built a lot of dams on it. But at the same time, جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر چکے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی, جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا واٹر آنا چاہیے, وہ چاہے آتا ہے یا نہیں آتا, بٹ دی آئیڈیا بینگ کہ دیر از اے سسٹم ویئر یو سے کہ اچھا جی دس مچ واٹر شیل بی ریلیزڈ تھرو Euphrates. Euphrates is a historic river, but at the same time that has been disregarded completely. And now یہ جو ایریا ہے جس کا میپ میں دکھا رہا تھا آپ کو, سو یہ یوفریٹس ہے, درائے فرات جسے آپ کہتے ہیں, ون آف دا اولڈسٹ ریورس. یہ سارا ایریا واز دا پرائم ایگریکلچرل لینڈ, مطلب سارا تو نہیں بٹ اسپیشلی رقہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ ہارون رشید صاحب جو ہمارے کیلف رہے ہیں ان کا کیپٹل تھا یہ. اینڈ سو دس ہیز ہسٹوریکلی بن اے ویری گرین پیسچرل لینڈ, ویری ایگریکلچرلی رچ لینڈ, پرائمرلی بیکاز فرات اس کے اندر سے فلو کرتا تھا. اب واٹرس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پینے کو پانی جو ہے اسپیشلی اراؤنڈ دس ایریا ہاسکے, it is home to about more than 2 million people and they do not have a water supply and they get water trucking from places like Amuda. یہاں سے انڈر گراؤنڈ واٹر پمپ ہوتا ہے, ٹرکوں میں آتا ہے, ٹرک اس کو ہسکے لے کے آتے ہیں for this much, for this whole city. There is no water coming out of Syria basically on Euphrates. And then at the same time Syria carries out missile strikes on the existing water structure in North East Syria. Turkey does. Turkey. I'm so sorry. Turkey carries out strikes on the water system. بلکہ ابھی 2 دن پہلے عمودہ میں ایک واٹر اسٹیشن ہے which has actually been a very regular source of water supply for Hasake. اس پہ missile strike ہوا and was dysfunctional. There is no reason to understand or to even justify کہ جی why would a water pumping station be a legitimate target for any military, but when you understand کہ اچھا جی this is the prime source of water, water to people, civilians who are living in a different city, multiple millions of civilians, and then that narrative then builds کہ اچھا جی if you take this out then there will be a lot of consequences. That is a level of inhumanity which we جو شاید مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا اور شاید نہ ہی کبھی سمجھ آئے, but this is where my reason for doing this talk stems from, because I want to share this information not just because I feel very strongly about it, کیونکہ میں ظاہر ہے جب وہاں پہ رہتا ہوں, I work with these people, I know my friends, my colleagues who have lived in Syria for forever, and they have sent their children away because they know okay there is no future now in Syria. That level of desperation is really hard for people to understand.
but when you see it, when I see it every day, when I go to the office, that makes me understand کہ اچھا جی what is a priority in life, and then how you want to then help and do something. But khair, coming back to specific numbers, I want to just touch upon one more thing. The specific یہ تو میں نے آپ کو نمبرز اس کے دکھا دیے. مجھے صرف ایک چیز اور دکھانی تھی, وہ تھا ہاں یہ والا میپ. So it's a graphic which basically shows you, جس طرح عثمان بھائی نے ذکر کیا, how the increase in the people in need has shaped. You will see from 2012 when the war just started, جو جسے عرب اسپرنگ کہتے ہیں عثمان, عرب اسپرنگ جب شروع ہوا, تو then it increased, but even at that time it was very slow, 2.5 سے 4 سے 6.8. There were jumps in between when Daesh was there, اور یہ شاید 2014-16 کا زمانہ ہے, and then obviously when they left, then things started to improve, slightly improve. But اب اس وقت اگر آپ دیکھیں 2021 سے onwards, بلکہ 2020 سے onwards, there is no active war in Syria. There is no reason for why this graph is increasing. No visible reason, let me just also say. But there are multiple reasons why all of these actors, جس طرح عثمان میں نے ذکر کیا, US, Turkey, Russia, Iran, have a vested interest in this region. And that is allowing this increase to happen and continue to happen. 16.7 is اس سال کے people in need, jumping from 15.3. This is in humanitarian perspective, this is not something that any simple NGO or any organization can provide for. These levels of needs cannot be met by donors or by any organization. اس کے لیے سسٹم چینج چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے you need to make sure کہ people come together to sit on a table and try to fix things. وہ البتہ ظاہر ہے ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, بٹ having things like Turkey carrying out strikes on civilian infrastructure does not help. وہ ایک چیز ہے کہ جو واقعی کچھ نہیں اس میں اضافہ کرے گی. Absolutely. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے, جیسے آپ واش سیکٹر کا آپ نے پن دیکھا, پیپل ان نیڈ, تو ان میں سے جو لوگ اس وقت نیڈ میں نہیں تھے یا سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں ریلیٹیولی, وہ اس وجہ سے تھے کہ انہیں پانی مل رہا تھا, عمودہ سے مل رہا تھا یا اور پمپنگ اسٹیشن سے مل رہا تھا. جب ان پر اسٹرائک ہو جائے گی تو وہ بالکل وہ پانی بھی بند ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دم سے یہ جو بیچ کا دائرہ ہے نا, یہ گہرا نیلا, یہ بتاتا ہے کہ لوگ ایکسٹریم اینڈ کیٹاسٹرافک نیڈز میں ہیں. تو نیڈ تو بڑی تھی لیکن کچھ نہ کچھ میٹ ہو رہی تھی. اب جب کہ ڈرون سٹرائکس کی وجہ سے واٹر انفراسٹرکچر ڈس فنکشنل ہو گیا ہے تو وہ نیڈ کیٹاسٹرافک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انہیں اسپون فیڈ نہیں کریں گے تو مر جائیں گے یا کوئی ایکسٹریم میجر اختیار کریں گے جینے کے لیے, سروائیول کے لیے. ایک اس میں انٹریگنگ چیز ہے, اگر آپ نوٹ کریں کہ 2018 سے 19 اور 20 میں ٹوٹل پیپل ان نیڈ ڈراپڈ. گیس وائی؟ 19 اور 20 میں کیا ہوا تھا دنیا میں؟ کووڈ آیا تھا. ایگزیکٹلی. تو بہت سارے ڈونرز نے اپنی کنڈیشنلٹیز ذرا ریلیکس کر لی تھی اور کچھ ہمیں نسبتاً آسانی سے لوگوں تک پہنچنے کا موقع مل رہا تھا, اور گورنمنٹ نے بھی. تو جیسے ہی حالات کووڈ والے کنٹرول ہونا شروع ہوئے تو پھر سے ریسٹرکشنز ایکسٹرنل اور انٹرنل آنا شروع ہو گئی. جب میں 2018 میں گیا تو ڈالر وہاں پر بلیک مارکیٹ اور بینک کے ریٹ میں 1 پیسے کا فرق نہیں تھا. 434 لیرہ پر ڈالر اس وقت ریٹ تھا, جو کہ پری وار 50 ہوا کرتا تھا. اس وقت 14,000 ہے نا آج کل. جی sorry for interrupt. No. I mean, I wanted to finish with this, Usman bhai, کہ جی the idea at the moment where we stand is that there is no way forward which is being pursued by any of these parties as well.
چاہے وہ سیلف ایڈمنسٹریشن یا آنس آٹونومس ایڈمنسٹریشن آف نارتھ ایسٹ سیریا جسے کہتے ہیں, وہاں کی ایک جو کرد گورنمنٹ ہے, اور ود بشار الاسد رجیم اور ود ترکی. اینڈ دیٹ از ویری ڈپریسنگ, بیکاز جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ صورتحال ہے آپ کے ملک میں, and you are still not able to come to the table and say کہ اچھا جی let's put our differences aside and let's try to fix this, that is a really cause for concern, because that shows you at what level we have dropped as humans, اور یہ ہم ہی ہیں سارے. تو بس میں یہیں پہ بس ختم کرنا چاہوں گا, because I think what I wanted to just touch upon very briefly was کہ there is obviously a conflict جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. That conflict is added to and fueled by the greed for power, the greed for resources, and also by external actors, Turkey, Russia, Syria, Iran, US. What it does, however, look at or result in is people in need being to this level. What we can do as humanitarians is simply just to try and put a drop in the ocean and try to serve as many as possible of these 16.7, but at the same time this will not help. So this is all I want to end with this one thing. Is there any questions or any comments? Most welcome. Thank you. تھینک یو, ویری ویری انفارمیٹیو ٹاک. کردوں کا جو ایشو ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ترکی میں زیادہ ہے نا کرد, ان کا بھی کوئی ایگزیکٹ نہیں نمبر پتہ, اس لیے کہ دے آر ناٹ کاؤنٹیڈ ان دی سینسس. تو کیا ہیں ان کی گریونسز کیا ہیں, اور سیریا میں کیسے ان کو ٹریٹ کیا گیا؟ وچ کنٹری ٹریٹس دا کردس بیٹر دین ادرس؟ اچھا, اس کی جو تاریخی جڑیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں. جو بالفور ڈیکلیریشن تھا جس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آیا, بالفور ڈیکلیریشن میں بہت سے ملک بننے تھے وہاں پر, جن میں سے ایک کا نام اسرائیل ہوتا, ایک کا نام فلسطین ہوتا, اور اس میں کردستان بھی شامل تھا. اسرائیل تو وجود میں آ گیا 1948 میں. باقی جو علاقے کردستان یا فلسطین بننے تھے ان پر برادر ہمسایہ مسلم ممالک نے قبضے کر لیے. تو جو کردش ایریا ہے وہ ترکی, سیریا اور عراق نے آپس میں بانٹ رکھا. کہیں پر بھی ان کی سچویشن آئیڈیل نہیں تھی. صدام کے عراق میں تو ان کے اوپر نیپام بم بھی پھینکے گئے وار کے دوران. ترکی میں سپریشن جاری ہے ابھی تک. آن دی ایوریج یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ریلیٹیولی, اونلی ریلیٹیولی, نسبتاً سیریا میں بہتر حالات میسر تھے. اگرچہ وہ جو ہمارے پاکستانی دوست وہاں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو حسکے کا صوبہ ہے اور آدھا رقہ اور دیر زور یہ سیریا کا بلوچستان ہے, چونکہ وہاں سے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. پورا سیریا اس پر اس کو انجوائے کرتا ہے, اس کے ریونیوز کو, لیکن وہاں پر ہی انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہوتی. لیکن آئی مسٹ وارن کہ اس کا بلوچستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مطلب اس کا کمپیریزن بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ آفٹر آل دیکھیں یہ ایک آٹوکریٹک اور جابرانہ ریاست تھی, مگر اس کو ایک کلیم تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, یہ سوشلسٹک اسٹیٹ ہے. تو ایک بیئر منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف اس نے مینٹین کر رکھا تھا. کردش لینگویج فار ایگزامپل, اس کو کوئی خاص گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی سیریا میں, لیکن وہ صرف سپورٹ نہیں تھی, باقی جگہوں پر اسے ایکٹیولی کرش کیا جاتا تھا. جو لوگ کردش سکھانے کی کوشش کرتے تھے انہیں باقاعدہ جیل میں بند کیا جاتا تھا. ترکی میں شاید اب بھی کیا جاتا ہے, عراق میں بھی ایسا ہی تھا. عراق میں یہ ہوا ہے کہ کردوں کو ایک طرح کی اندرونی خود مختاری حاصل ہو گئی ہے, اور وہ اربیل ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, ان کا ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ کیپٹل ہے. اور چونکہ تیل کے ذخائر ہیں ان کے پاس, تو اربیل از اپ اینڈ کمنگ, اٹس دا نیو دبئی آف لیوانٹ. تو اب ان کی صورتحال وہاں ذرا بہتر ہے باقی ملکوں کی نسبت, کم از کم اس ریجن میں جو اربیل کے آس پاس ہے کردستان میں. باقی جگہ وہ سپریسڈ ہے.
پھر میں عرض کروں کہ کرد کم از کم سیرین کرد تقریباً 100% سنی ہیں. عراقی کرد میں کافی سارے ریلیجنز پائے جاتے ہیں, جیسے یہ ایزدی ایک ریلیجن ہے, جیسے ہم لوگ غلطی سے یزیدی کہتے ہیں, وہ ایزدی ہے. تو اٹس دی اولڈ مجوسی ریلیجن, وہ بھی کردش ہیں. اور بھی چھوٹے چھوٹے ریلیجنز ہیں, سابی ہیں. دوسری طرف جو پیراڈاکسیکلی سیریا دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پر آرامائک لینگویج ابھی تک بولی جاتی ہے گھروں میں. آرامائک از دا لینگویج دیٹ جیزس کرائسٹ اسپوک سپوزڈلی. تو 2 گاؤں ہیں, عین تینا اور معلولہ, وہاں پر لوگ گھروں میں آرامائک بولتی ہیں اور گورنمنٹ اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے. تھینک یو. اچھا, داعش پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, اب کیا اسٹیٹس ہے ان کا, از اٹ اوور؟ داعش ایک الگ, میرا خیال ہے کہ اس پر ایک سیشن رکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. داعش کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل گروپ نہیں ہے. داعش از اے سیکٹ آف اسلام. اٹس این ایکسٹریم فارم آف وہابیزم. تو یہ جو مثلاً جس لٹل ڈائگریشن آپ افغانستان میں سنتے ہیں نا جی کہ داعش یہ کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, آئی ڈونٹ ایٹ آل بلیو ان اٹ. میں نے 7 مہینے کابل میں گزارے. تو جو اہل حدیث ہیں افغانستان میں وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ننگرہار صوبے میں ہیں جو ریکوگنائزڈ اور نہایت پرامن لوگ ہیں. جو داعش ہے اس کا پھر کافی سارا بیک گراؤنڈ ہے. مینی پیپل ٹریس اٹس روٹس ان ٹو دا ڈس بینڈنگ آف دی عراقی آرمی بائی دی امریکنس. So all those generals and soldiers became jobless and they were declared ineligible to get any kind of job. تو وہ کیا کرتے, تو پھر وہ ڈسپریشن میں ایکسٹریمزم it flourishes. Desperation provides very fertile ground for extremism to grow and flourish. عثمان بھائی, آپ ذکر کرنا چاہیں گے وہ ریونیو ٹرکی جنریٹس بائی ہاؤسنگ کردس سیرین. اچھا, وہ اکثر سوشل میڈیا پہ خصوصاً چونکہ ہمارا ملک ہمارے ملک کا جو ترکی کے ساتھ تعارف ہے تازہ ترین, خصوصاً پچھلے 5 سالوں میں, وہ ارطغرل کے راستے ہے. ایسا ہی ہے نا جی. تو اور اکثر یہ احسان جتایا جاتا ہے کہ جی وہ اتنے ملین سیرین ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا ہے. تو اس کی بڑی دلچسپ وہ ہے, اور یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے اور پریس میں رپورٹڈ ہے اور فارمل پالیسیز میں بھی ہے. تو لیٹسٹ فگر مجھے نہیں معلوم, بٹ اٹس ان لائک اسکورز آف ملینس. جو EU ترکی کو پیسے دیتا ہے اس شرط پر کہ آپ انہیں یورپ میں نہ آنے دیں, اپنے پاس رکھیں. تو جب EU سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے لیے ان ریفیوجیز کو رکھنا ممکن نہیں ہے اور میں یہ کیمپس ختم کر رہا ہوں. اس کا واضح مطلب ہے کہ سیریا تو وہ جا نہیں سکتے, تو وہ جائیں گے پھر وہ دوبارہ راستے پر آ جاتے ہیں. تو وہ ایک ملک کاؤ ہے ان کے لیے. جی سر. Sir, thanks for enlightening us. It was wonderful session and very, very informative and well researched. I just want to ask how many measures have been taken in public delivery services in affected population by the government of Syrian? Can you tell me? میجر سے مراد آپ کی کہ سروسز پرووائڈ کرنا. سر, جس طرح آپ ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کر رہے تھے, صحت کے اندر, ہیلتھ کے اندر, اور دوسرا ایجوکیشن کے اندر اور انفراسٹرکچر کے اندر, تو گورنمنٹ آف سیرین اس کے اوپر جو پبلک کو ریلیف دے رہی ہے اس حوالے سے. ہاں ٹھیک, نہیں بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک ایکچولی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ اس میں آپ پھر ایک اور لیئر انپیل کر رہے ہیں. یہ لیئرز ہیں انین کی طرح. تو گورنمنٹ آف سیریا جو ہے وہ اس وقت تک محدود ہے, جو ہم نے ایریا دیکھا تھا رقبہ. گورنمنٹ آف سیریا بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ہے, اسے رجیم بھی کہتے ہیں, وہ اس حد تک ہی صرف سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اس پہ میرا بھی کافی علم ابھی کمزور ہے کہ وہ کس حد تک سروسز ہوتی ہیں. ہاں البتہ نارتھ ایسٹ سیریا جہاں پہ میں ہوتا ہوں, وہاں پہ گورنمنٹ آف سیریا کچھ نہیں پرووائڈ کر سکتا, کیونکہ ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے. وہاں پہ سیلف ایڈمنسٹریشن یا آٹونومس ایڈمنسٹریشن آف نارتھ ایسٹ سیریا, آنس ہم کہتے ہیں, وہ ہے. اور وہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے جس کے اندر پھر صوبائی لیول پہ کمیٹیز آف ہیلتھ کہلاتی ہیں. ان کے ساتھ ہم واقعی ڈائریکٹلی کام بھی کرتے ہیں. بلکہ ایک آپ کو اینیکڈوٹ بھی بتاتا چلوں, ہم ابھی پچھلے ہی مہینے ایک ممبیج علاقہ عثمان بھائی نے ذکر کیا تھا, نارتھ ویسٹ میں ہے. ہم نے وہاں پہ کمیٹی آف ہیلتھ کے ساتھ بات چیت کر کے یہ شروع کیا کہ جی ہم کمیٹی آف ہیلتھ کو, جو کہ آپ سمجھ لیں ان کا صوبائی ادارہ ہے آف ہیلتھ کا,
اس کے فنڈ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک BHU جو ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ جس طرح ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کہتے ہیں, آپ اسے BHU کہہ سکتے ہیں, اس کو چلا سکیں. وہ ہے وہاں کا ہی COH کا ہی ایک سینٹر ہے BHU جو پہلے سے موجود تھا. ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے, ہم نے چاہا کہ ہم ان کو ان کی HR یعنی کہ ان کے جو اسٹاف ہے, جو ان کے پیرامیڈکس ہیں, ان کے ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے, ان کو ان کی سیلریز دے سکیں تاکہ وہ وہاں پہ رہ کے کام کر سکیں, تاکہ ہیلتھ سروسز مل سکیں, اور وہ فری ہیں. ہمارا کام ہوتا ہی فری ہیلتھ کیئر میں. ہم نے جب بات شروع کی تو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو نیشنل لیول پہ ہے, انہوں نے ہمیں روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے یہ فنڈنگ ان کو نہیں دینی, آپ نے یہ فنڈنگ ہمیں دینی ہے تاکہ ہم پروکیور کر سکیں دوائیاں, ادویات اور میڈیکل سپلائز. لاجک ہے اس بات میں بھی, بیکاز آبویسلی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کو یہ معلوم ہے کہ جی یہ نیڈز ہیں اور یہ ہمیں کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہم کام کرتے ہیں, جس طرح عثمان میں نے ذکر کیا, ڈونرز کی بہت اسپیسیفک پرائیورٹیز ہوتی ہیں. ہر پروجیکٹ کی ایک اسپیسیفک ہوتی ہے کہ جی آپ پیسہ اس پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس پہ نہیں کر سکتے, اور یہاں کر سکتے ہیں اور وہاں نہیں کر سکتے, اور یہاں کر سکتے ہیں اور وہاں نہیں کر سکتے. اور یہ بات ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کو بخوبی معلوم ہے کہ جی کوئی بھی NGO ادارہ ہمیں ڈائریکٹلی پیسے نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ سینکشنڈ ملک ہے. سیریا از اے سینکشنڈ ملک, وہاں پہ آپ کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ڈونر کبھی بھی وہاں پہ اپنا پیسہ گورنمنٹ یا کسی بھی طرح سے جو کمیٹی آف ہیلتھ ہے یا ایڈمنسٹریشن کا کسی بھی ادارہ ہے اس کو نہیں فنڈ کر سکتا. لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ نہیں, آپ نے یہ نہیں دینا, آپ نے ہمیں دینا ہے. دس ڈزنٹ ٹیل اینی تھنگ ایلس کہ جی وہاں پہ نیڈس بہت ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جی وہاں پہ ان کے کوئی اور الٹیریئر موٹیوس تھے یا نہیں. بٹ وٹ آئی وانٹ ٹو اسٹریس اپون ہیئر از دیٹ ایون ود ان دس سینیریو جو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا, 16.7 ملین پیپل, جہاں پہ انڈر فنڈیڈ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے, جہاں پہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹو پرووائڈ فار سروسز آف اینی لیول, they still have a very specific idea about what they want to do and what they want to achieve. This tells us کہ اچھا جی وہاں پہ obviously جس طرح عثمان میں نے ذکر کیا, the Syrian national identity is a very strong part of it, much more so than Pakistani. I should also add. مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ نیشنل آئیڈینٹی کے اوپر فخر کرنا کس کو کہتے ہیں, ہم نہیں وہ کرتے. بٹ the point is کہ there is a need, but they also have a very specific priority کہ جی ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلنا جائیں گے. ٹو آنسر یو, وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے پاس بہت کم ریسورسز ہیں. جو ان کے اس وقت بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر جسے ہم کہتے ہیں ہاسپٹل لیول, وہ چلا رہے ہیں یا چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ موسٹ آف اٹ از تھرو سپورٹ فرام ایکسٹرنل ڈونرس, چاہے وہ یورپین یونین کے ہوں, چاہے وہ امریکہ کے ہوں. بٹ اے لاٹ آف دی فنڈنگ فار دا فنکشنز ان ہاسپٹلز جو ہے وہ وہاں سے ہی آتی ہے اور اسی کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے ریسرچ کی ہے کہ 3 ٹیئرز ہیں ہیلتھ کیئر کے اس وقت سیریا میں, نارتھ ایسٹ سیریا میں ایٹ لیسٹ. سب سے لوئسٹ پہ آتے ہیں جو گورنمنٹ فنڈیڈ ہیں, جو چاہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہو, سیکنڈری ہیلتھ کیئر, اس کی کوالٹی سب سے کمزور ہے, اور اس کی یہی وجوہات ہیں کہ جی وہاں پہ ریسورسز نہیں. پھر اس کے اوپر آتے ہیں یہ جو NGO فنڈیڈ جسے کہتے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں, جو کہ ہم فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پھر سب سے اوپر آتا ہے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر بھی موجود ہے وہاں بیکاز وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کے پاس اتنا استطاعت ہے کہ وہ جا کے ڈاکٹرز کو پیسے دے کے ہیلتھ کیئر لے سکیں, اور وہ اس کی لیول آف ہیلتھ کیئر از ویری ہائی. یہ بھی ایک آخری چیز میں بتاتا چلوں کہ سیرین فارما انڈسٹری ہیز بین اے لیڈر ان دیٹ ریجن فار ملٹیپل ایئرس. سیرین فارما ہی عراق, ترکی, ایران ان جگہوں میں بھیجی جاتی تھی بفور دا وار. So there is a context where Syria has predominantly been the leader in healthcare as well. I mean, culturally تو تھا ہی, but in healthcare specifically ان کی انڈسٹری بہت اسٹرانگ رہی ہے. So they have exported, they have provided for this, and so there is that level of skills and capacities already in Syria, تھوڑی بہت. As a relatively newer student of the world politics, I just like to ask that
in the Syrian conflict, like the civil war, ever since 2012, who are the major, like I know the major two players, the rebels and the Bashar al-Assad side, but who are the people that support both of these sides and why do they do that? Like, I'm sure this is a smaller question for you, but it would help me a lot. Thank you. On the contrary, madam, it's a complex question. So it's not a binary anymore. So it was the regime, and then, as I told you, there were some demonstrations against it which were brutally suppressed. And then a civil war started. A section of the military revolted. And then all sorts of people joined in. So, for instance, the Qataris, they supported one faction of the rebels called Failaqur Rahman. The Saudis supported the Al-Nusra Front, which was affiliated with Al-Qaeda. Then there are people from UAE who are supporting certain factions. The Americans were actively supporting the Kurdish self-administration for a while. And then Turkey also has its own proxies. تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف the regime, the Assad regime, with support from Russia and Iran, اور دوسری طرف you name it and that entity is there. کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس پر میرے خیال میں ایک الگ ٹاک رکھنی چاہیے کہ ڈرائیورز کیا ہیں اس کانفلکٹ کے اوریجنلی. میری ذاتی رائے میں کانفلکٹ 2007 میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، حالانکہ وہ ایرپٹ ہوا 2012 میں. تو آپ ذرا جا کے ریسرچ کیجئے گا 2007 میں رشیا نے کیا کیا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر شاید اندازہ ہو، اور اگر نہ ہو پائے تو بلیک ہول سے کہیے گا، میں حاضر ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح جس ایریا میں بہت زیادہ وار ہے اور کانفلکٹ ہے، وہاں پہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ گیدر کس طرح ہوتا ہے؟ کون سے ایسے میکانزمز ہیں جو اس کو انیبل کرتے ہیں کہ لوگ وہاں سے ڈیٹا گیدر کر لیں؟ بہت اہم بات کی آپ نے. جب تک وار تھی، یعنی ایکٹیو وار تھی، جو اب نہیں ہے اس وقت، جیسا کہ وقاص نے بتایا کہ اکا دکا انسیڈنٹس ہیں، اس طرح سے اسکیل وار نہیں ہے جب تک. تو اس کے پھر مختلف میک ڈو ارینجمنٹس ہوتے ہیں. تو سب سے جو کامن ارینجمنٹ ہے جو کہ کسی بھی ڈیٹا کلیکشن ایکسرسائز میں ہے کہ آپ پرپزو سیمپلنگ کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایکسٹراپولیٹ کر دیتے ہیں، وچ از ناٹ ویری پریسائز بٹ اٹس ریلیٹیولی ایکوریٹ. اب جو ایشوز ہیں اس وقت ڈیٹا کلیکشن کے، وہ ہیں مختلف اتھارٹیز کا اس کو ریگولیٹ کرنا. آئی ایم شیور کہ کردش سیلف ایڈمنسٹریشن سے بھی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے، ایسا ہی ہے نا جی، اور سیرین گورنمنٹ سے بھی، اور کسی قسم کے سروے کے لیے. تو 2 سال پہلے تک جو ہیومینیٹیرین نیڈز اوور ویو ہے وہ موبائل فون سے کی انفارمنٹ سے انٹرویو لے کر کمپائل کیا جاتا تھا. اس سال جو وہ پروگرام تھا وہ بند ہو گیا ہے، وہ کی انفارمنٹس والا. اور ابھی تک ٹل آئی لیفٹ دیر واز نو ریزولوشن کہ اب پرائمری ڈیٹا، ریلائبل ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا جائے. تو پھر وہی عرض ہے کہ اس کے پھر کچھ پراکسی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کچھ ریموٹ سینسنگ کے طریقے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. فار انسٹنس فوڈ سیکیورٹی کا ڈیٹا ہے یا انرجی سیکیورٹی کا ہے، تو اس پہ مثال کے طور پر جو نائٹ لائٹس کا ڈیٹا ہے اس کی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس ہیں. اب سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے یہ گرڈ سے آ رہی ہے یا یہ سیلف پروڈیوسڈ ہے یا یہ بیٹری کی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے انرجی کتنی ہے. پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پری وار ہیلتھ سیکٹر کی انرجی ریکوائرمنٹس کتنی تھی اور اب کتنی اویلیبل ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مثلاً وہ 24 میں سے کتنے گھنٹے فنکشن کرتا ہے اور وہ کتنے لوگوں کو پوٹینشلی سرو کر سکتا ہے. سو اٹس اے لاٹ آف ایکسٹراپولیشن. اٹس ناٹ پریسائز بٹ اٹس فیئرلی ایکوریٹ. وقاص کو ایکسپوجر ہے کردش سیلف ایڈمنسٹریشن کا. میرا ایکسپوجر کم ہے کردش سیلف ایڈمنسٹریشن سے. میں سیرین رجیم کے علاقے میں زیادہ آپریٹ کرتا رہا ہوں. لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ دا کردش سیلف ایڈمنسٹریشن از میئرلی کردش ان آل ادر ویز آف پبلک سیکٹر مینجمنٹ. اٹس اے mirror reflection of what they learned from the Baas party. So SDC, the Syrian Democratic Council, the Kurdish Self-Administration, is just the Kurdish Baas party.
I mean, there's nothing democratic about either of them, in my view. चूँकि ये सेशन द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे लाइव जा रहा है तो हमारे पास कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस भी हैं, तो उन दोस्तों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए. यासर अभी पूछ रहे हैं शाम में इसराइल की एयर स्ट्राइक्स के बारे में भी बताइए, और ये कि शाम में ईरान का क्या किरदार है. अच्छा, वो यूँ है कि ईरान का किरदार ये है कि वो रजीम की, असद रजीम की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद है. जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं पास दौरान इनकलाब, वो वहाँ पर उनकी छावनियाँ हैं. वो शहरों में कम नज़र आते हैं, वो अपनी छावनियों में रहते हैं बाहर. और ईरान और इसराइल एक दूसरे के एलानिया दुश्मन हैं. उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है, ख़ुसूसन ईरान का. तो इसराइल स्ट्राइक करता रहता है. बहाना उसका ये है कि मैं ईरानियंस को निशाना बना रहा हूँ और उन सीरियंस को भी उसकी लपेट में ला रहा हूँ जो उसके आसपास ऑपरेट करते हैं. मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि महज बहाना है. जब अर्थक्वेक आया फरवरी में नॉर्थ वेस्ट सीरिया में और टर्की में, तो हमने सप्लाइज़ भेज रहे थे अलेप्पो. ऐन वक्त पे जब जहाज़ उतरने वाला था तो इसराइल ने उस रनवे को स्ट्राइक किया. हालांकि उसका कोई ताल्लुक़ ईरानियन प्रेजेंस से नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गोलान हाइट्स नाम का सीरिया ने इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है. तो वो एक इट्स अ लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट सिंस 1967. चंद एक और सवाल हैं, शायद ज़मनी तौर पे एड्रेस हो गए हों, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ. ये अभी जो 2011-12 से ऑनवर्ड फेस चल रही है, क्या इससे पहले भी इनकी डिस्ट्रस्ट की या क्लैशेस की हिस्ट्री है तुर्की और सीरिया की? ये कितना पुराना ये तनाज़ है? बल्कि इसके बरक्स सन 2011 तक तो शहर में बैनर लगे होते थे कि हमारा भाई रजब तैयब अर्दोगान, बहुत ही करीबी ताल्लुक़ात थे. और उससे पहले 1960s और 70s में तुर्की को बहुत सारा इलाका बरज़ा और रग़बत इन्होंने बख्श दिया था. जो गाज़ी अंतब का इलाका है, इस्कंदरून है, अंताकिया है, ये ट्रेडिशनली सीरिया के इलाके हैं, लेकिन उन्होंने तुर्की के हवाले कर दिए थे. ऐसा नहीं था, ये इसके बाद से शुरू हुआ है सिलसिला कॉन्फ्लिक्ट के. एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, बिल्कुल उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं. जस्ट बिकॉज जहाँ पे मैं होता हूँ अमूदा में, वो टर्की के बॉर्डर पे है. तो मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जो मुझे बता चुके हैं कि इस वक्त बाय द वे टर्की ने एक दीवार खड़ी की है, जिस तरह ट्रंप ने कोशिश की थी या कर रहे हैं मेक्सिको की वॉल, टर्की बाकायदा खड़ी कर चुका है. और ये वॉर के दौरान ही खड़ी की थी उन्होंने. और ये काफ़ी ऊंची वॉल है, 12-15 फुट, और उसके ऊपर फिर रेजर वायर भी है, फिर उसके ऊपर स्नाइपर भी हैं माशाल्लाह से. मुझे बताते हैं मेरे कॉलीग्स के 2012 तक ये अमूदा नॉर्थ ईस्ट का एक सीरिया की साइड पे एक छोटा सा विलेज है. ये तमाम तुर्की के साथ उसी की तुर्की साइड पे एक बड़ा शहर है जिसका नाम मुझे अब याद नहीं. ये तमाम इलाका एक होता था. तो इनकी फैमिलीज़ उस शहर में रहती थीं, और ये वहाँ पे क्योंकि वो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, ये तमाम समझ लें खेत ही थे. तो ये तमाम पूरा जो फैमिलीज़ थीं टर्की साइड पे, सीरियन साइड पे, ये इकट्ठी रहती थी. एंड दे वुड गो एंड विजिट ओवर क्रॉस द बॉर्डर. बॉर्डर था भी नहीं, बॉर्डर सिर्फ एक शायद लाइन थी या वायर थी, और वो भी शायद बहुत एक महदूद हद तक थी. तो बिल्कुल जिस तरह उस्मान भाई ने जिक्र किया कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द शायद अर्दोगान के भी एक इसमें ज़ाहिर है इंसेंटिव है, बट दिस इज़ अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट. अभी तुर्की में शामी मुहाजिरीन की तादाद क्या होगी? ये यासर हबीब साहब का ही क्वेश्चन है. देखिए, फ़िगर कोई एक्यूरेट तो है नहीं, जैसा कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद कितनी है, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड की. जो फ़िगर आम तौर पे कोट किया जाता है, दैट इज़ बिटवीन 4 to 6 मिलियन. कोई ऐसी ताकतें या ममालिक हैं जो इन दोनों के दरमियान निगोसिएशन या रिप्रोचमेंट की कोशिशें कर रही हों? मैंने एक शुरू में अर्ज़ किया था, वो फिर एक अलग टॉपिक है कि 2-3 जगह पर गुफ्तगू चल रही है. एक को वो कहते हैं जिनीवा प्रोसेस. तो वहाँ पर यह है कि कुछ सीरियन डिसिडेंट्स, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन के मेंबर्स, कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स और कुछ और पावर्स वहाँ पर
بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں. کچھ ایک آستانہ میں بھی پروسیس چل رہا ہے قازقستان میں وچ از سپوزڈلی نیوٹرل, لیکن اس کو لوگ سسپیشن سے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی رشین سیٹلائٹ ہے. وہاں بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. سعودی عرب نے بھی عرب لیگ اور OIC کے ذریعے ایک کوشش ریاض میں جاری کی ہوئی ہے. لیکن جیسا کہ وقاص نے کہا یہ سب بظاہر یہ پروسیس بے معنی ہے, اس لیے کہ جو انٹرنل ایکٹرز ہیں سیریا کے ان سب کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے. جو اپوزیشن ہے وہ کہ, اور امریکہ بھی کہہ چکا ہے, ٹرمپ صاحب تو کہتے تھے کہ اساد مسٹ گو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے تھے وہ ہم کہتے تھے جی کہ وہ اپوزیشن ہے یا اس طرح ہے, تو وہ کہتے تھے کہ ارہابیون والجواسیس یعنی باغی اور جاسوس ہیں یہ لوگ, اور ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں, اپیرنٹلی کوئی نہیں نظر آ رہا. عرب سپرنگ کا ذکر آیا تھا, تو کئی پرانی رجیمز جو بہت عرصے سے چل رہی تھیں وہ انہدام کا شکار ہو گئیں. بشار الاسد کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ فیوچر پریڈکٹ کرنا بڑا ایک خطرناک کام ہے, اور علم نجوم میں مجھے شغف نہیں ہے, شاید وقاص کو مجھے نہیں پتہ. لیکن ایسا ہے کہ 2017-18 تک تو لگ رہا تھا کہ صبح گیا یا شام گیا, لیکن اب وہ کافی فارم ہے وہاں پر. اگر بعض پارٹی کے اندر سے کوئی تبدیلی کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو وہ شاید ممکن ہے کہ بشار صاحب کو ہٹا کے اور کسی کو وہ لوگ لے آئیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ڈسپینسیشن ہے ان ریئل ٹرمز, وہ اس کے ہلنے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. چلیں, یہ تو آخری اس کو کنکلوژن پہ ہی ہے یہ سیشن. بڑے سومبر نوٹ میں یہ ہمارا برس ختم ہو رہا ہے. سیشن آخری تھا اس سال کا. بس اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر یہ ہیومینیٹیرین کنسرن کی بنیاد پہ یہ موضوع رکھا گیا. ہمارے اپنے ملک میں بھی, ہمارے گرد و نواح میں بھی بہت سے مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں, ڈسکریمنیٹڈ کمیونٹیز ہیں, مساوی شہریت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی ایک نظر سے نہیں دیکھتے, ریاست بھی نہیں دیکھتی. بہت سی ایسی کیا کہنا چاہیے وہ قانون سازیاں بھی ہوئی ہیں جو لوگوں میں تفریق لاتی ہیں. تو جتنے بھی حاشیے پر بسنے والے لوگ ہیں, ہمارے دل ان کی طرف جاتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے برس ہر برس کی طرح دوبارہ ہم یہ خود کو ایک سراب میں مبتلا کرتے ہیں کہ اگلے برس کا جب اختتام ہو تو ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے. اور آپ کی آمد کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ.